अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पारा नंबर 16 का खुलासा पेश कर रहे हैं। इस पारे में अभी सूरा कहफ का कुछ हिस्सा बाकी है और फिर सूरा मरियम आ रही है और उसके बाद सूरा ताहा भी है। इस पारे की पहली आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिय मइय सबरा। ये वो पहली आयत है इस पारे की और इसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने कश्ती के सफ़र के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप सब्र के साथ मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते। पहला सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था कि इस कश्ती को जो है वो क्यों आपने ख़राब किया, उसके अंदर छेद कर दिया, लोग डूब जाएंगे। तो दूसरा सवाल किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये जिस बच्चे को आपने बेगुनाह बच्चे को कत्ल कर दिया इसका क्या कसूर था, क्यों किया। और मूसा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको वार्निंग दी थी कि आपने वादा किया था कि सवाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने सवाल किया। तो अब उन्होंने कहा कि अगर मैं आइंदा सवाल करूं तो फिर आप मुझे अपने साथ शरीक न कीजिएगा। तो ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस तीसरे सवाल पर उनके दरमियान जुदाई होगी। और तीसरा सवाल क्या था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती में जब दोनों गए तो वहाँ खाना मांगा, उन्होंने मेहमानदारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन एक दीवार जो कुछ गिरी पड़ी थी उसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने मिल के उसको जो है तामीर कर दिया। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर डाला और ये आखिरी सवाल था कि आपने एक ऐसी दीवार बनाई कि इस इलाके के रहने वालों ने तो हमारी मेहमानदारी से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको उजरत लेनी चाहिए थी, इसकी मजदूरी लेनी चाहिए थी। तो लेकिन इस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा फ़िराक़ बैनी व बैनक, अब तुम्हारा और मेरा जो है साथ नहीं है, अब जुदाई है। और जहाँ तक उन 3 सवालात का ताल्लुक़ है तो वो मैं बता देता हूँ। और वो क्या थे कि पहला था कि ये कश्ती को क्यों उन्होंने छेदा था, ख़राब क्यों किया था। वो कहते हैं कि आगे एक बादशाह आ रहा था, वो उसके कश्तियाँ लोगों से ले रहा था, अगर वो ऐबदार ना होती तो वो उनसे, और वो गरीब लोग थे जिनकी कश्ती थी। दूसरा ये है कि वो बच्चा जिसको मैंने कत्ल किया वो एक वालिदैन का नाफरमान बच्चा होने वाला था, उसको कत्ल कर दिया गया और आइंदा उनको जो है अल्लाह ताला नेक बच्चा देगा। और तीसरा ये है कि ये दीवार जो हमने तामीर की ये 2 यतीमों की थी और वो छोटे थे और उनके वालिदैन जो है वो दीवार उसके नीचे ख़जाना था, इसलिए तामीर कर दिया ताकि ये ख़जाना जो है वो ज़ाय ना हो। लेकिन आखिर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये सब कुछ जो आपको बताया है ये मेरे रब की तरफ से मुझे सिखाया गया है, कोई अपना दावा नहीं किया। इसके बाद जो है ज़ुल्करनैन का किस्सा है। ये उन्हीं 3 किस्सों में से है जो मक्का वालों ने पूछे थे अहले किताब के कहने पर। तो ज़ुल्करनैन, करनैन कहते हैं, कर्ण कहते हैं एक सींग को, करनैन 2 हो गए और ज़ुल वाला 2 सींगों वाला। लगता है कि कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा था कि वो अपने पूरे असबाब और वसाइल के साथ, उनका मालिक था और उसके पास बड़ी ताकत थी और वो फातेह था। तो यहाँ कहा गया है कि मैं आपको यानी मक्के वालों को किस्सा ज़ुल्करनैन का सुनाता हूँ। वो क्या है, जब मगरिब की तरफ वो फतूहात करता चला गया हत्ता कि इलाका ख़त्म हो गया, आगे समंदर आ गया और वहाँ जो है कुरान कहता है वो काला पानी था, यानी आखिरी हद तक जा पहुँचा। फिर वो वहाँ से पलटता है और फिर मशरिक़ का रुख करता है और ये कोई बहुत ही ताकत का और सलाहियतों का मालिक था। फिर कुरान ये कहता है कि वो तुलुए आफ्ताब तक जा पहुँचा और वहाँ उसने इलाके सारे फ़तह कर ली। और मशरक़ी कौमें उस वक्त जो हैं इस हद तक बेकार थीं कि उनको ख़ैमे तक नहीं बनाने आते थे। कुरान ने उसका ज़िक्र किया है कि वहाँ जो है वो ख़ैमे तक नहीं उनको बनाने आते थे। तो ये टेक्नोलॉजी वो नहीं जानते थे। वहाँ एक कौम थी याजूज माजूज, वो जो है ज़मीन में बड़ा फ़साद करती थी। तो वहाँ के लोगों ने
ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، اس قوم سے ہمیں بچائیں۔ تو یہ شمالی چین کا وہ خوارزم تک وہ چونکہ فتح کر کے چلا گیا تھا، اس علاقے اور ماسکو اور روس کا علاقہ ہے جہاں سے یاجوج ماجوج جو ہے اس طرف آتی تھی یہ قوم۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ جو ہے مزدوری ضرور کرو اور میری کچھ مدد کرو تو یہ میں تمہارا بندوبست کر دیتا ہوں۔ جس کو آج دیوار چین کہا جاتا ہے وہ وہی ہے۔ تو اس نے ذوالقرنین نے 2 دریاؤں کے درمیان جو پارٹ تھا اس کو بھر دیا اور کہا کہ تم لوہے کی چادریں لا دو، اور پھر وہاں آگ جلائی گئی اور وہ لوہا جو ہے سرخ ہو گیا، اور پھر وہ آہنی دیوار سرخ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تانبا پگھلا کے انڈیل دیا گیا اور وہ مضبوط ہو گئی۔ اور گویا کہ اس کے اندر مکے والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا اور وہاں کہ وہ اتنی مضبوط دیوار اس نے بنائی کہ وہ آج تک موجود ہے اور اس کے اندر نقب بھی نہیں لگائی جا سکتی یہ۔ لیکن یہ دیوار لازوال نہیں ہے۔ مکے والوں کو بتانا یہ ہے اس سے مقصود کہ وہ کتنا طاقتور تھا، لیکن وہ موحد تھا اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف کا وہ پرستار تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قصے تینوں مکمل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو کیا ہے جو اعمال کے لحاظ سے اس دنیا میں خسارے میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ سمجھتے رہے اپنے تک کہ ہم بہت اچھے نیک کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے رب کی آیات کا بھی انکار کیا، اور انہوں نے اللہ سے کبھی ملاقات ہوگی اس کے بھی وہ منکر ہیں، لہذا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، اس کا جو کمالات ہیں، اس کی جو عجائبات قدرت اور حکمت ہے، اس کے کیا ہے اس کی کہ اگر یہ سمندر ان کلمات کو لکھنا چاہیں اور پھر ایک اور سمندر لایا جائے تب بھی وہ سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے کلمات ختم نہیں۔ سورہ لقمان میں تو یہ بتایا گیا کہ 7 سمندر اور لائے جائیں تب بھی جو ہے یہ اللہ کے کلمات جو ہے وہ نہیں ختم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں بھی انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس سے جو ہے رب سے ملاقات کی جو ہے امید رکھو اور نیک عمل کرو۔ تو یہ مکے والوں کو باور کرانا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم کا ایک پس منظر ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ سمجھ آئے گی۔ سورہ مریم، یہ سورہ مریم وہ ہے جو ہجرت حبشہ جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کا ابتدائی کا جو حصہ ہے وہ نجاشی کے دربار میں پڑھ کر اس کو سنایا تھا، اس لیے کہ مکے والے پیچھے انہوں نے آس بن مائل کو بھی بھیجا تھا، اور اس نے جو ہے وہاں جا کے عمر بن عاص بھی گئے، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بھگوڑے ہیں ہمارے علاقے کے اور یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اور حالات اس وقت کیوں انہوں نے ہجرت حبشہ کی کہ اس وقت جو حالات بہت خراب تھے، اور حضرت خباب اور خانہ کعبہ میں ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ان موعدنا الجنہ، تمہارے ساتھ جو ہے ہمارا وعدہ ہے وہ جنت کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت حبشہ جو پہلی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے خود بھیجا کہ اپنا دین بچاؤ اور وہاں جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ عیسائی تھے، نجاشی جو تھے وہ عیسائی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین گئے، پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے اس میں 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی گئے۔ باقی مکہ میں صرف 40 لوگ جو ہیں وہ رہ گئے تھے۔ اب یہ لوگ جو ہیں مکے والے، انہوں کو پتہ چلا تو یہ پیچھے سے تحفے تحائف لے کے نجاشی کے پاس پہنچ گئے اور ان کے درباریوں کو بھی دیے، اور وہاں جو ہے انہوں نے جو شکایت لگائی وہ یہ کہ ہمارے علاقے کے یہ نوجوان جو ہیں یہ باغی ہیں، بھاگ کے آ گئے ہیں، لہٰذا ان کا دین جو ہے وہ اپنا چھوڑ بیٹھے ہیں اور نرالا ایک نیا دین جو ہے۔ تو نجاشی نے اس وقت کہا کہ میں خود اس کی تحقیق کروں۔ انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ مہاجرین کو جو وہاں پہنچے تھے ان کو بلا بھیجا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ دیکھو تمہارے علاقے کے لوگ آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک نیا دین لائے ہو، اور وہ کیسا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ نہ تم نے میرا دین قبول کیا ہے اور نہ اپنے
قوم کا قبول کیا اور نہ کسی اور دین کو تم نے قبول کیا ہے، تو یہ کیسا ہے تمہارا رویہ؟ تو اس وقت جو ہے مسلمانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے یہ واضح طور پہ ہمیں یہاں یہ پناہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ہم واضح طور پہ جو ہم توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ ہم اس کو سنائیں گے۔ حضرت جعفر طیار نے وہاں جو ہے وہ اپنے دور جاہلیت کے ظلم اور ستم اس کا بھی بتایا اور جاہلیت بھی بتائی، پھر بتایا کہ ایک نیا نبی ہے، اس نے ہماری جو ہے تربیت کی ہے اور اس کے اوپر ایک کلام اترا ہے۔ تو سورہ مریم جو ہے وہاں اس کا ابتدائی حصہ جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، وہاں جو ہے وہ گفتگو کی، وہ پڑھ کے سنائی، وہ روتا رہا اور اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو کچھ کہا گیا اس کے اندر یہ وہی ہے، اس کا سورس آف نالج وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ہے۔ پھر دوسرے دن انہوں نے پھر دوبارہ بلایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ہو عبداللہ، پوچھا کہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو عبداللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول۔ اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو بات کی گئی ہے، یہ جو سورہ مریم کو سننے کے بعد اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس تنکے سے نہ کچھ زیادہ ہیں نہ بالکل ویسی کی ویسی بات ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں نے اس وقت کوئی مداہنت سے کام نہیں لیا، کلیئر اس صورت کو جو ہے سنا دیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ابن اللہ ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اس کا انہوں نے جو ہے توڑ پیش کیا کہ نہیں وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے، یہ قصہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کا مریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خالو تھے، اور جو معاملہ تھا وہ کہنے لگے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور دیکھیے اپنا وارث کی فکر کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی کوئی ایسا وارث عطا کر جو آل یعقوب کی وراثت کو سنبھال سکے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو یہاں یہ خوشخبری دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا ہوا علیہ حین، یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ محراب سے نکل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ نشانی کیا ہے کہ مجھے یہ بیٹا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہاں لوگوں سے 3 دن کے اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں اور یہ میری نشانی ہے۔ وہ یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ والدین کا فرما بردار ہوگا، وہ جبار نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی توحید کا علم بردار ہوگا، نرم دل والا ہوگا، متقی ہوگا، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اس نام کا پہلے کوئی آدمی ہم نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم جو ہے ان کا قصہ چونکہ پیچھے آ چکا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ جو کھجوروں کا ان کو ملنا اور پھر ان کا کھانا، تو قوم جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے، یہ تو یعنی گناہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ اشارہ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ گفتگو کی، انہوں نے فرمایا انی عبداللہ، اور مجھے اللہ نے یہ کہا، حکم دیا کہ میں زکوٰۃ دوں، اور زکوٰۃ اور نماز کا میں حکم دوں، اور والدہ کے ساتھ نیکی کا کام کروں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ باپ کو دعوت دی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس علم ہے، باپ کو کہا جو آپ کے پاس نہیں، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، طور کا ذکر ہے، اور وہاں جو گفتگو ہوئی ہے اس کی طویل گفتگو ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کا کہا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور سچے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ وہ بھی بہت سچے اور نیک تھے۔ اور پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے ہی قومیں ہیں جو مٹ گئی ہیں، اور ان کی اب تک کوئی کسی کو بنک بھی نہیں ہے، اور یا کوئی نشان تک نہیں ہے۔ آگے چونکہ سورہ طٰہٰ آ رہی ہے اور اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے، اگر وہ پس منظر آپ کو نہ سنایا جائے تو یہ سورت جو ہے اس کے مضامین سمجھ نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے اس کا ایک دوسرا پارٹ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔